नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम राजा मेहंदी अली खान की शायरी, उनका कलाम, उनकी पोइट्री को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे और उनकी चंद नज़में और एक गज़ल को पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी सिनेमा से मोहब्बत करते हैं, हिंदी गानों को सुनते हैं और क्लासिक हिंदी फिल्म म्यूज़िक से प्यार करते हैं, तो आपने राजा मेहंदी अली खान साहब की गीत ज़रूर सुने होंगे। उनके कुछ गीत जो उन्होंने लिखे हैं जो कि बहुत ही मकबूल हुए हैं, जैसे कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और दूसरा लग जा गले कि फिर ये रात हो ना हो, और तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये चंद उनके लिखे हुए गीत हैं और उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं हिंदी फिल्मों के लिए। एज अ पोएट और जो एज अ इन उर्दू अदब के सर्कल्स में राजा मेहंदी अली खान साहब की जो सबसे मकबूल पोइट्री है वो उनकी तंज़िया शायरी है, उनकी मज़ाहिया शायरी है, मतलब कि उनकी सैटारिकल पोइट्री है, उनकी ह्यूमरस पोइट्री है, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा मकबूल है। और आज हम उनकी कुछ तंज़िया नज़में पढ़ेंगे और एक उनकी गज़ल पढ़ेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ें तो राजा मेहंदी अली खान साहब की जो पैदाइश थी वो गुंजरवाला वेस्ट पंजाब में हुई और 1915 में 1915 में। और उसके बाद वो कुछ दिन उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह लाहौर में की और फिर वो कुछ दिन उन्होंने लिटरेरी मैगजीन्स में काम किया। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लिटरेचर जर्नलिस्ट, और बाद में वो जो है ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। उन्होंने दिल्ली आए और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 1940s में काम किया। वहाँ पे उनकी मुलाकात सादत हसन मंटो से हुई, और मंटो थोड़ा एक्टिव थे उस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से करीब थे, तो उन्होंने उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाया और ही स्टार्टेड वर्किंग। Raja Mehndi Ali Khan started working initially as he also did some acting jobs. Then he started working as a full-time as a lyricist. और जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो भी सारे दंगे, सारे फसादात, सब कुछ को देखते हुए भी राजा मेहंदी अली खान साहब, उनकी वाइफ ताहिरा, इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि ये वेस्ट पंजाब से आते थे जो कि अब पाकिस्तान बन चुका था, तब भी ये पाकिस्तान नहीं गए और बम्बई में रहे। इन्होंने सारी ज़िंदगी उसके बाद बम्बई में ही गुजारी और ही डाइड इन 1966। जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में राजा मेहंदी अली खान साहब की मज़ाहिया शायरी, पोइट्री विद ह्यूमर, अपनी तंज़िया शायरी और सैटारिकल पोइट्री, इसके लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। और इनकी जो नज़में हैं, इसमें आपको डार्क ह्यूमर मिलेगा बहुत सारा, और इस तरह का ह्यूमर की इतनी बड़ी, इतनी गहरी और इतनी दर्दनाक बात को इस तरह से कहा गया हो, आप उस बात को पढ़ेंगे और सीधा आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। ऐसा एक इफेक्ट आता है। आज हम इनकी जो पहली दो नज़में पढ़ेंगे वो पार्टीशन की बात करती हैं और उसकी बर्बादी, उसके चारों तरफ जो भयानक मंजर था उस वक्त, जो वहशीपन था, जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था। और इन दोनों नज़मों में आपको बहुत सारा डार्क ह्यूमर मिलेगा। आज जो हम पहली नज़म पढ़ेंगे उसका उन्वान है पार्टीशन। और अब देखेंगे कि चंद लाइनों में इन्होंने कैसे इतनी बड़ी बात कर दी, और कि इंसान से इंसानियत चली गई थी उस वक्त में, और क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, और धर्म की बात भी, और धर्म के ठेकेदार जो थे किस तरह से चीज़ों को, और लोगों के अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा था, क्या धर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे लोग, मज़हब को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे खून खराबा फैलाने के लिए। ये कोशिश पढ़ता हूँ उनकी नज़म पार्टीशन। लंघा संघा कलमा पढ़, ला इलाहा आगे पढ़, अगर आप बता दीजिए मेरी जान बचा लीजिए, आगे मुझे अगर आता तुमसे मैं क्यों पढ़वाता, सोचना अब बेकार रही, मार इसको तलवार रही, दूर हो इसके सब दुखड़े, कर दे इसको दो टुकड़े। तो ये नज़्म थी पहली, और आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की बात हो रही है कि
دھرم جو ہے کس طرح سے سامنے آ رہا ہے اور دھرم کا استعمال ہو رہا ہے، اور جن کو دھرم کے بارے میں شاید نہیں بھی معلوم وہ بھی دھرم کا استعمال کر رہے ہیں اور بنا سوچے سمجھے لوگ قتل کر رہے ہیں. تو یہ پہلی بہت چھوٹی نظم تھی. دوسری نظم جو ہے اس کا عنوان ہے خودکشی. اور خودکشی جو ہے یہ ایک ایسے انسان کی بات کرتی ہے جو پارٹیشن کے بعد، پارٹیشن کے ٹائم شاید بیمار چل رہا تھا، اور پارٹیشن کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو جب سارے ایک دھرم کے لوگ پلائن کر چکے ہیں اور اس کو ہوش آتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں نہیں اس مار کاٹ میں پارٹیسپیٹ کر پایا، اور کیوں نہیں دوسرے دھرم کے لوگوں کی جان لے پایا، اور وہ کس طرح سے اس کو اپنے اندر کی ریج کو جو ہے نکالتا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو غازی بننے کی کوشش کرتا ہے خود کو. تو یہ نظم میں پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی ہے لیکن پوری نظم سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا اور پڑھیے گا بھی. میں نوٹس میں بھی ڈال دوں گا، میں کمنٹس میں بھی ڈال دوں گا پوری نظم. خودکشی. رحیم اللہ ہوا اچھا تو اس نے یہ دیکھا ہو چکی ہے پارٹیشن، گئے کچھ بھاگ اور کچھ مر چکے ہیں، نہ نیتا سنگھ باقی ہے نہ بشن. سنے اس داستاں کے جب فسانے تو غصے نے بنایا اس کو مجنوں، تڑپ اٹھا کی لے کیسے وہ بدلا، پیے ان کافروں کا کس طرح خون. نہ کیوں کہلا سکا وہ مرد غازی، وہ اس غم میں کئی رات نہ سویا، شہادت ہی کا رتبہ اس کو ملتا، نہ جب یہ مل سکا وہ خوب رویا. یکا یک اس کے سب پلٹے خیالات تو اس نے دامن اسلام چھوڑا، کنارہ کش ہوا سب بھائیوں سے، نئے مذہب سے رشتہ اپنا جوڑا. کئی دن بعد جب نکلا وہ گھر سے تو اس کے منہ پہ داڑھی، سر پہ تھے بال. نہالا سنگھ اب تھا اس کا نام، لیے کرپان وہ غصے سے تھا لال. ہزاروں خون شام ارما لے کے کھڑا تھا آج وہ مسجد کے آگے، پکڑنے کے لیے اس کو نمازیں چھوڑ کر مسجد سے بھاگے. لگا کر ایک نعرہ وحشت آلود، وہی کرپان جھٹ اس نے نکالی، لگا کر کہا اس نے یہ کرپان، مان سینے میں اپنے گھوپ ڈالی. نکالا پھر اسے سینے سے باہر، گلے پر زور سے اس کو پھرایا، اور اپنے جان باحق ہونے سے پہلے بیاں اپنا یہ رک کر سنایا. تمنا تھی کہ ایک سکھ میں بھی ماروں، یہ پوری تو نے کی اللہ تعالیٰ. بہت خوش ہو رحیم اللہ خان نے نہالا سنگھ جی کو مار ڈالا. تو یہ نظم تھی. آپ پڑھیں گے کہ اینڈ بڑا ہی تھوڑا الگ ٹوسٹڈ ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور رحیم اللہ جو پارٹیشن کے بعد اٹھا اچانک سے، اس نے دیکھا کہ کیسے ایک مذہب کے لوگ جا چکے ہیں اور یہاں پہ کوئی نہیں بچا ہے، اور میں تو اس خون خرابے میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پایا. تو اس کے اوپر اتنا وہ تھا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ خود ہی دوسرا دھرم لے کے اپنی ہی قتل کر لیا، اس نے خودکشی کر لی. تو یہ ایک سٹائر، ایک کمنٹ ہے کہ کس طرح سے ہم جو پارٹیشن کے وقت یا آج بھی جو فسادات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو دنگے ہوتے ہیں، ان میں کس طرح سے لوگ جب مارتے ہیں تو شاید اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں، اور مارنے والے میں اور مرنے والے میں کوئی بیسک ڈفرینس نہیں ہوتا. جو مار رہا ہے وہ کیوں مار رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم، اور جو مر رہا ہے وہ تو بیچارہ کیا ہی. تو آپ جب دوسرے کو مار رہے ہیں، جب دوسرے مذہب کے نام پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، تو شاید آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم ایک دوسری نظم پڑھیں گے جو تھوڑی بہت، یہ دونوں نظمیں بہت گہری تھیں. آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں ان دونوں نظموں کو پڑھنے کے بعد شاید. اور جو اگلی نظم ہے وہ ہم پڑھیں گے، وہ تھوڑی لائٹر نوٹ پہ ہے. یہ نظم جو ہے ہم ایک بچے کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور یہ پرسنلی نظم، مجھے یہ نظم پرسنلی بہت پیاری ہے. یہ ایک اس بچے کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے جسے اپنے گھر میں بدماشی کے لیے بہت مار پڑتی ہو، اور چونکہ میں اپنے بچپن میں والدین سے، اپنے بڑوں سے بہت مار پائی ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس نظم میں میری ہی بات ہو رہی ہے. تو نظم کا عنوان ہے 4 بجے. تو پڑھتے ہیں نظم آگے. 4 بجے بیٹھے بٹھائے ہو گئی گھر میں مار کٹائی. 4 بجے میرے بزرگوں نے مجھ کو تہذیب سکھائی. 4 بجے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا. امی اور ابا نے مل کر میرا کام تمام کیا.
آج محلے میں گونجی ہے دہائی 4 بجے، میرے بزرگوں نے مجھ کو تہذیب سکھائی 4 بجے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، کتنی خوشی سے ہم نے اپنے پٹنے کی تیاری کی، سارے گھر میں ہم نے کیسی دھوم مچائی 4 بجے، میرے بزرگوں نے مجھ کو تہذیب سکھائی 4 بجے، بھی ہمسائی تو کیوں آئی تھی تجھ کو شاید علم نہیں، بھی ہمسائی تو کیوں آئی تھی تجھ کو شاید علم نہیں، یہ میرے پٹنے کا منظر کوئی اچھی فلم نہیں، تو میرا یہ میٹنی شو کیوں دیکھنے آئی 4 بجے، میرے بزرگوں نے مجھ کو تہذیب سکھائی 4 بجے، چائے کی میز پہ میں نے کچھ نقص نکالے فوڈ میں تھے، ہائری قسمت امی ابا دونوں ہی کچھ موڈ میں تھے، بیٹھے بیٹھے ان کو سوجی میری بھلائی 4 بجے، میرے بزرگوں نے مجھ کو تہذیب سکھائی 4 بجے، تیرے حکم بنا اے داتا پتا تک نہیں ہلتا ہے، میں تو جانوں تیرے ہی در سے مجھ کو سب کچھ ملتا ہے، تھینک یو تو نے کرائی میری ٹھکائی 4 بجے، میرے بزرگوں نے مجھ کو تہذیب سکھائی 4 بجے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی پیاری نظم ہے، اور اس میں ایک بچے کے پرسپیکٹیو سے بات ہوئی ہے جو پٹا جا رہا ہے، جس کو پٹنا ہے، اور اس کو فرق نہیں پڑتا اب شاید پٹنے سے، تو اس کے لیے ایک روز کی بات ہو چکی ہے۔ تو اور اس میں دیکھیں گے آپ کچھ جو ایک دو مصرے ایسے ہیں جو شاید جو غالب کی غزل سے اٹھائے گئے ہیں، ان کو ہی تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے یوز کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بچے کی نظم سے میں یوز کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور ان کی ایک غزل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ان کی ایک اور نظم ہے خرگوش کی غزل، وہ آپ ضرور پڑھیے گا، وہ بھی بہت پیاری نظم ہے، وہ بھی آپ کو ریختہ.org کی ویب سائٹ پر مل جانی چاہیے۔ اور ہم ان کی اب ایک غزل پڑھتے ہیں آخری میں، یہ بھی بہت لمبی نہیں ہے، اور جسٹ ٹو گیو یو اے فلیور کہ ان کی لکھائی کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جاتی تھی۔ ہندی رومانٹک سانگز جو فلم سانگز سے لے کر کے بچوں کے پرسپیکٹیو سے لکھی گئی نظم، اور پارٹیشن پہ جو اتنا ڈارک ٹائم تھا اس پہ لکھی گئی نظم جو آپ کو اندر تک چھو جاتی ہے، اور ایک غزل۔ تو غزل پیش کرتے ہیں۔ ہے اسی میں پیار کی آبرو، وہ جفا کرے میں وفا کروں، جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہیں کہے کہ میں کیا کروں، مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے، یہی غم ہے اب میری زندگی سے کیسے دل سے جدا کروں، جو نہ بن سکے میں وہ بات ہوں، جو نہ ختم ہو میں وہ رات ہوں، یہ لکھا ہے میرے نصیب میں یوں ہی شمع بن کے جلا کروں، نہ کسی کے دل کی ہوں آرزو، نہ کسی کی ہوں جستجو، میں وہ پھول ہوں جو اداس ہوں، نہ بہار آئے تو کیا کروں۔ تو یہ غزل تھی، اور بات ہو رہی ہے محبوب عاشق کے اداس ہونے کی اور ہار جانے کی محبوب سے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تھی پوری غزل، اور آپ ان کی شاعری کو ڈھونڈ کے پڑھیے، ان کی مزاحیہ شاعری کو بھی، ان کی غزلوں کو اور باقی چیزوں کو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی راجہ مہندی علی خان صاحب کی شاعری، ان کا کلام پڑھنے کی۔ اور شکریہ، دھنیہ واد، سی یو سون، and please like, share and subscribe. It really helps. Thank you. Bye-bye.